बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। मैं CH सुदाल, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। वैसे तो मैंने पहली जंग अज़ीम के हवाले से पार्ट नंबर 10 रिकॉर्ड करना था, लेकिन कल को थोड़ी तबीयत नासाज थी, इसलिए वो ना कर पाया। लेकिन आज एक खान साहब के बारे में अजीब प्रोपेगेंडा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, पाकिस्तान में ख़ासकर और बैरूनी मुल्कों में। तो मैंने सोचा चलो बात कर लें। बात दरअसल ये है, ये जो हमारा मीडिया है ना, ख़ासकर पाकिस्तानी मीडिया, ये किसी के एजेंडे पे काम कर रहा है। क्योंकि देखते हैं ना कि ये किस तरह के सवाल पूछते हैं और कौन सी चीज़ को पिक एंड चूज़ करते हैं। मतलब कौन सी खबर जो खान साहब के ख़िलाफ़ खबर जाती है, कैसे उसके ऊपर 4-5 जो बड़े चैनल हैं किन मेहमानों को मदऊ करते हैं और किस तरह के सवाल करते हैं और किस तरह के वो क्योंकि ये प्लांटेड होता है सब कुछ, और फिर उनके जो मतलूबा नताइज उनको चाहिए होते हैं और वो नताइज किस तरह हासिल करते हैं। मिसाल के तौर मैंने जब नवाज़ शरीफ पे केस चल रहा था नाइली का, तो मैं उस वक़्त स्वाबे में रहता था। तो जब नाइल किया गया नवाज़ शरीफ साहब को, तो वहाँ एक एंकर साहब थे एक बड़े चैनल के, तो उन्होंने इतनी खुशी का इज़हार किया, ओए होए 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 होए, उनकी यानी सांस फूल गई बताते हुए कि नवाज़ शरीफ ता हयात नाइल हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया। जैसे यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था मुझे कि इस एंकर को इस तरह की खुशी है जैसे इसका कोई अपना जो जानी दुश्मन है ना, यानी जैसे कोई किसी ने इसका कत्ल किया है और उस कातिल को आज सज़ा हुई है, इस तरह उसने खुशी का एहज़ार किया था। उस वक़्त वो बहुत खान साहब की बड़ी बड़ी लंबी छोड़ता था कि खान साहब ये, खान साहब वो। लेकिन आजकल वो जो तबसरे कर रहा है ना, मैंने देखा है, हालांकि मैं इसकी बहुत इज़्ज़त करता था, मैं इसका सब्सक्राइबर भी हूँ, और मैं इसको अब तो मैं सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि ये अब क्या चालें चल रहा है। और बहुत से एंकर हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना ज़राए, ये इन्होंने ख़ुद गढ़े हुए होते हैं कि ज़राए से ये मिला मुझे, ज़राए से वो हुआ। देखिए, पहली जंग अज़ीम में प्रिंट मीडिया ने अहम किरदार अदा किया जंग करवाने में, ठीक है जी। दूसरी जंग अज़ीम भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कम हुआ करता था, बल्कि ना ही होता भी नहीं था। लेकिन जब से ये प्रिंट मीडिया आया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से ये आया है, ऐसी पब्लिक की ये ज़हन साजी करते हैं, ऐसी ये जंग की फ़ज़ा बनाते हैं, ऐसा ये मतलब ज़हन साजी करते हैं पब्लिक की कि जैसे इराक़ में हुआ। यानी टोनी ब्लेयर ने एक झूठ बोला और मीडिया बस उसमें बकवास करना शुरू हो गया कि वहाँ पे न्यूक्लियर हथियार हैं, केमिकल हथियार हैं, ये हो गया, वो बड़ा ज़ालिम है। बहरहाल इन्होंने कई लाख इराकी लोगों को मार दिया। बेस क्या था? मीडिया। सच को झूठ साबित करना, झूठ को सच साबित करना, ये मीडिया का काम है। अभी लगे हुए हैं खान साहब और आर्मी में, ये हो गया, वो हो गया, ये ऑडियो लीक हो गई। वो मैं देख रहा था चैनल 24 की एक न्यूज़ में देख रहा था कि वो नजब सेठी साहब को बुलाती है वो मोहतरमा कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ का जी सोशल मीडिया जो विंग है वो तो ISI को गालियाँ दे रहा है और आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे हैं। असल में बात यह है
کہ دنیا میں اگر کوئی فساد کی جڑ ہے نا، وہ ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا. یعنی یہ کیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں ان کو سنتے سنتے اور ان کی وارداتیں دیکھتے دیکھتے. وہ صاحب پتہ ہے نواز شریف کے کیوں خلاف تھے؟ جب وہ نائل ہوئے تو وہ چلانا شروع کر دیا. بلکہ جب وہ اسٹیشن میں جب ان کی بڑا مشہور پروگرام ہے، جب وہ وہاں ٹیلی ویژن اسٹیشن پہنچے تو وہیں سے ان کے ساتھی نے کسی نے پوچھا، خاص صاحب آپ تو بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، حالانکہ اس کا کیا کام تھا اتنا چلانا، اتنا چیخنا اس کا کام نہیں تھا. اگر اس کو کوئی نواز شریف سے کوئی مسئلہ بھی تھا تو جیسے ایک رپورٹر خبر دیتا ہے ویسے تم دیتے. لیکن حالانکہ میں اس وقت چاہتا تھا کہ نواز شریف نائل ہو، لیکن جب اس نے ایسی رپورٹنگ کی تو میں نے بولا یار یہ کیسا آدمی ہے. خیر چلو، میں کیوں چاہتا تھا نواز شریف کو نائل ہو، کیونکہ جب سے اس نے ڈاؤن لیگ کی نا، اب یقین جانیں پہلے ہمدردی تھی اس کے ساتھ، لیکن جب اس کی ڈاؤن لیگ آئی تو میں نے اس کو بالکل پسند کرنا اسے چھوڑ دیا. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ انڈین ایجنڈا اور یورپین اور امریکن ایجنڈا آپ یہاں پھیلا رہے ہیں. خیر میں بات یہ کروں گا کہ یہ جو میڈیا ہے نا، اس میڈیا نے دنیا کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. یہ بالکل بکواس ہے کہ یہ انفارمیشن ملتی ہے. نہیں، یہ وہ چیز دیتے ہیں جو ان کے مالکان چاہتے ہیں. ان کی کوئی، یہ بڑے بڑے اینکر بنے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. بس میں کیا بتاؤں آپ کو ان کی حقیقت. بڑے ترم خان بنتے ہیں یہ. میں نے ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی، میں ایسے ہی سوشل میڈیا پہ نظر آ گیا کہ حامد میر کی تصویر لگی ہوئی تھی. جب میں نے اس ویڈیو کو اوپن کیا، پلے کیا، تو اس کے اندر جناب وہ بنگلہ دیش کا سین نکل آیا. تو وہاں حامد میر صاحب نے پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کی، وہاں کھڑے ہو کر کے آپ مقدمہ چلائیں پاکستانی فوج پہ، آپ یہ ارجانا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے بولا یار ہم اس کی بڑی عزت کرتے تھے یار، یہ بڑا سنتا تھا میں حامد میر کو. یہ کیا بکواس ہو رہی ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے بندہ کہ یہاں بنگلہ دیش میں آ کر. اچھا انہوں نے مدعو ان دونوں کو کیا تھا، ایک وہ تھیں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان دونوں کو اور بھی شاید کوئی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ان دونوں کو میں نے دیکھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف اتنی انہوں نے غلیظ گفتگو کی وہاں پہ. اچھا یہ ان کے چہرے ایسے ہیں. خیر چلو، وہ بڑا اینکر بننا پھرتا ہے اور بڑا دھمکیاں لگاتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے بات کرنی ہے، ایک طرف کی بھی خبر دو، دوسرے طرف کی بھی خبر دو. نجم سیٹھی وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو جب اس کو نواز شریف نے تننا تھا اور اس وقت یہ چیخ رہا تھا، تو جب امریکہ نے اس کی سپورٹ میں آیا، امریکہ اس کی سپورٹ میں آیا، اور وہاں سے جب بیان وہ بھی سنے ہم نے، وہاں سے انہوں نے بیان داغے اور نواز شریف نے اس کو چھوڑ دیا. اب بعد میں پتہ نہیں ہو گیا ہوگا ان کا آپس میں رادی نامہ، اور پھر ان کی بڑائیاں بڑا، کیونکہ یہ لوگ ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. ایجنڈا جو بھی مغرب کا ایجنڈا ہے نا، ہمارا میڈیا اس پہ کام کرتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا، کوئی ہمارا پاکستان میں ایسا میڈیا نہیں ہے جس میں مغرب کا ایجنڈا نہ دکھایا جا رہا ہو یا نہ چلایا جا رہا ہو، یا اس کے بارے میں. دیکھیے یہ واردات جب ڈالتے ہیں نا، تو یہ ایسے لوگ، مہمان، تجزیہ نگار ایسے مدعو کرتے ہیں. عوام میرے جیسوں کو کیا پتہ کہ یہ کتنی باریک واردات ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی افراتفری مچائی ہوئی ہے. کچھ مل گئے میڈیا کے لوگ نواز شریف کے ساتھ، کچھ زرداری کے ساتھ،
عمران خان کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا کوئی میڈیا ہاؤس عمران خان کی، کچھ اینکر ہو سکتے ہیں جو اس کی خیر خواہی چاہتے ہوں گے، لیکن ایسا لگتا نہیں، پر کیونکہ عمران خان میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہڈی نہیں ڈالتا۔ نواز شریف اور زرداری ان کو خوب موٹی موٹی ہڈیاں ڈالتے ہیں، تو اس لیے ہوتا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ خان صاحب کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک اور خان صاحب سے پہلے ایک بڑا ذہین اور بڑا نڈر لیڈر تھا، ذوالفقار علی بھٹو۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کا شیدائی تھا، اسے آج بھی ان کا احترام ہے میرے دل میں، کیونکہ اس وقت ہمارا لڑکپن کا زمانہ تھا جب وہ نئے آئے اور چھا گئے، لیکن اس وقت ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے نا، اور جو پی ٹی وی ہوتا تھا، اس کو پھانسی دلوا کے آرام کیا، اور یہی سیاسی لوگ تھے جو اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا، اس سیاسی لوگوں نے ہی بچایا تھا۔ دوسرا کردار تھا میڈیا کا۔ اس وقت بھی ہم میڈیا دیکھتے تھے نا، اخباروں میں بے شمار غلیظ قسم کی بکواس ہوا کرتی تھی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، فلان کر دیا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدالت نے بھی انصاف نہیں کیا۔ اس وقت بھی امریکہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں دنیا کے لیے ایک مثال بنا دوں گا، بھیانک مثال، اور آج بھی امریکہ نے یہی کہا ہے۔ ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے وہ وہی لائن لے رہا ہے جو امریکہ کی لائن ہے، انڈیا کی لائن ہے۔ ہمارے اس میڈیا نے کبھی بھی میرا تعلق کشمیر سے ہے، کبھی بھی کشمیر کے بارے میں دل سے کبھی بھی کوئی پروگرام نہیں چلایا۔ کوئی ایونٹ آیا سرسری سے دکھایا، بس فارغ۔ لیکن جب یہ ذہن سازی کرنے پہ آتے ہیں پبلک کی، تو پھر گھنٹوں چلاتے ہیں، پھر لگاتار چلاتے ہیں۔ چاہیے تو ان کو ہمارے میڈیا کو تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر کے حوالے سے آنے والی نسلوں کو بتاتے کہ یہ کیسے ہندوستان نے قبضہ کیا۔ دیکھیں، ہمارے تقریباً ہم کئی دہائیوں سے انڈین ظلم سہ رہے ہیں، بے شمار۔ ہماری بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، ہماری جوان بچوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن سرسری سی آپ خبر دیں گے اور کبھی عوام کو اس طرف نہیں بتائیں گے جس طرح انڈیا کرتا ہے، یا جس طرح برطانیہ بتاتا ہے، اپنی عوام کی ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے میڈیا نے کبھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارا میڈیا ہے ہی نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا کا میڈیا ہے۔ ہمارا میڈیا ہوتا تو پاکستان کیسے بنا، پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ دیکھیے، اس مہنگائی سے جتنا ہم لوگ پریشان ہیں، غریب لوگ جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہماری اتنی چیخیں نہیں نکل رہی ہیں جتنی اس میڈیا کی نکل رہی ہیں، جو 10-15 لاکھ تنخواہ لیتا ہے یہ اینکر اور اینکریاں، یہ ایسے چیخ رہے ہیں جیسے بہت کسی غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور بیچارے بہت پریشان ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں بول رہے، یہ بول رہے ہیں کسی ایجنڈے کے ذریعے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، بہت زیادہ مہنگائی ہوئی، ہم نہیں، کوئی غریب عوام نہیں چیخی، جب بھی چیخا میڈیا چیخا۔ اور پھر نواز شریف کی حکومت آئی، اس میں بھی مہنگائی ہوئی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے برباد کر گئے، پیپلز پارٹی نے کہا مشرف برباد کر گیا، کہ حالانکہ مشرف کے دور میں مجھے ٹھیک یاد ہے کہ 390 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا تھا، میں خود لے کے آتا تھا۔ لیکن جب یہ آئے موصوف پیپلز پارٹی والے، تو آتے ہی انہوں نے جناب علی جو 450 روپیہ من گندم تھی اس کو 1200 روپیہ کر دیا، کہ بھائی پہلے 1000 کیا پھر 1200 کر دیا، کہ بھائی ہم جو کیا کہتے ہیں، ہمارے جو کسان ہیں
ان کے لیے ہم نے ان کی بہتری کے لیے یہ کیا، جو کیا کیا بھائی، ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، وہ اسی طرح رو رہے ہیں۔ اچھا، پھر 20 روپے کلو چینی تھی مشرف کے دور میں، جب وہ اترا تو اس وقت 22 روپے تھی۔ انہوں نے آتے ہی 45 روپے پر لے گئے اور کہنے لگے جی اوہ ہو مشرف نے بڑی بربادی کر دی ہے۔ اب کہاں 22 اور کہاں ایک دم 45؟ یہ خان نے کیا کیا ہے؟ خان نے بھی تو وہی کیا جو تم نے کیا، لیکن اس میں تھوڑا سا خان کو میں کریڈٹ یہ دیتا ہوں کہ خان نے آتے ہی کوشش کی کہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہو، غریب کو ریلیف ملے، آزاد خارجہ پالیسی ہو، جو کہ ہمارے میڈیا کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ ان کے اینکر جو ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے مبینہ طور پر جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح خبریں ہم لوگ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے کتنے انہوں نے گٹھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ایجنڈے یہاں پہ چلا رہے ہیں۔ اب میں کس کا نام لوں؟ دل دکھتا ہے ان کو جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا میڈیا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ مجبوری کی حالت میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ خیر چلو، خان صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک۔ میرا خیال ہے کہ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو بالکل پسند نہیں تھا مغربی ملکوں کو، اور عمران خان بھی بالکل مغربی ملکوں کو بالکل پسند نہیں۔ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آئے جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہو، جس کے من میں یہ ہو کہ پاکستان کی عزت ہونی چاہیے۔ نہیں، ان کو غلام قسم کے لوگ چاہیے، جیسے نواز شریف ہے، آصف علی زرداری ہے، بلاول بھٹو ہے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ ایسے لوگ چاہیے جو وہاں سے حکم آئے اور یہ سر تسلیم خم ہو جائیں۔ بالکل ان کو ایسا آدمی چاہیے جیسے پہلے چلتا رہا، کیونکہ ان کے ادوار میں جتنا پاکستان کنگال ہوا ہے یا جس طرح کی ان کی پالیسیاں تھیں، وہی وجہ ہے کہ ہم آج مجھے تو دیکھیے جیسے خبریں آئی ہیں کہ باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے اپوزیشن کو، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر باہر سے فنڈنگ کر کے امریکہ ان کو خرید کر، میڈیا کو خرید کر اور ان سیاسی لیڈروں کو خرید کر، اگر یہ سچ ہے تو پھر کل کو ہمارا جو ایٹمی پلانٹ ہے یا جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ تو پیسے مثلا اگر آج 50 ارب آیا تو 200 ارب دے کے وہ کہیں یہ کمپین چلانی شروع کر دیں گے ہمارے میڈیا والے کہ یہ نہیں نیوکلیئر نہیں ہونا چاہیے، فلان نہیں ہونا چاہیے، ڈمکال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پھر تو ایسے ہوگا، اگر وہ فنڈنگ کر کے رجیم چینج کر سکتا ہے تو وہ تو پھر یہ بھی کام کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ اسے یہاں مل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر فوج کیا کرے گی؟ یہ نیوٹرل یونٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، میڈیا نیوٹرل ہے۔ یہ کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ مفاد ہوتا ہے ملک کا سب سے پہلے۔ ہم 70-72 سالوں سے انڈیا کے ظلم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی زبان سڑ جائے ہماری کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ پاکستان کو جب 62 میں جنگ ہوئی اپنے انڈیا اور چائنا کی، تو چائنا نے پاکستان کو کہا کہ حملہ کرو کشمیر لے لو، کیوں نہیں لی؟ لے سکتے تھے نا، لیکن آج دن تک کشمیریوں نے شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے کیوں نہیں فائدہ ہوا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم پاکستان کے لیے ضروری ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں۔ کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمارے کسی سیاستدان نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اگر آپ کو سیاست نہیں آتی، پاکستان کے سیاسی لیڈروں، ہماری آزاد کشمیر سیاستدانوں سے ہی سیکھ لو، سیاست انہی سے سیکھ لو یار۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باہر سے پیسے پکڑ لیے مبینہ طور پر اور حکومت گرانا شروع کر دی؟ خیر ناظرین، دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، خاص کر نواز شریف،
मौलाना फजल रहमान साहब और जरदारी। हमें पता है ये क्या है, हम जानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह 27 तारीख को हम पहुंचेंगे वहाँ इस्लामाबाद, क्योंकि इसलिए पहुंचेंगे कि हम पाकिस्तान से अलग नहीं हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है ना, उसके अंदर जो डंडा है वो हम कश्मीरी हैं। पाकिस्तान हमारा भी उतना ही है जितना वहाँ के लोगों का है, क्योंकि हम अपने आप को कश्मीरी पाकिस्तानी तस्वर करते हैं। हाँ, हम लाज़िम व मज़लूम हैं एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान ज़िंदा तब रह सकता है अगर कश्मीरियों का पूरा साथ होगा, और कश्मीरी ज़िंदा तब रह सकते हैं जब पाकिस्तान का दस्ते शफ़क़त कश्मीरियों पे रहेगा। हाँ, ये समझ लें आप, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो हम जाएंगे इस्लामाबाद इंशाअल्लाह 27 तारीख को, पुरअमन एहतजाज करेंगे। दंगे फसाद से वैसे भी खान साहब ने रोका है, लेकिन ये मीडिया से नफ़रत होती जा रही है। मैं बाखुदा टीवी मेरे पास है, मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे जो देखता हूँ कि यार ये को बंदे के पुत्रों की तरह बात करता है तो उसको देख लेता हूँ, उसकी वीडियो सुन लेता हूँ। आज खान साहब का मैंने सुनना था ख़ताब, लेकिन मैंने इंटरनेट पे सुना, टीवी नहीं लगाया मैंने। नफ़रत हो गई है टीवी से। ये जो हमारे लंबी लंबी छोड़ते हैं, अजीब प्रोपेगेंडा करते हैं। पाकिस्तान अभी देखो मिसाइल आया ब्रह्मोस सुपरसोनिक आके पाकिस्तान में गिरा। हमारे मीडिया ने कितने प्रोग्राम किए, कितना प्राइम टाइम दिया इस खबर को? बिल्कुल नहीं। हाँ, दूसरी तरफ से आउट कंट्री के जो मीडिया हाउस है उनसे हम इंटरनेट पे खबरें लेते हैं, सुनते हैं। हमारे मीडिया को, हाँ, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात है तो फिर हमारा मीडिया एक एक घंटा 2-2 घंटे प्राइम टाइम में फिर उसको खूब उछालेगा। या किसी मजहबी शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो खूब प्राइम टाइम में उछालेगा। फिर वैसे ऐसे तज्ज़िया निगार वहाँ बैठाएगा, फिर उनसे ऐसे सवाल करेगा कि जो उसको वापस उसे रिटर्न करें। यार अफसोस है यार, तुम हमारे पाकिस्तान के मीडिया नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। सोशल मीडिया देखते हैं सब, यहाँ पे सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे उनको अपने मनपसंद और अपना भड़ास निकाल लेते हैं, मनपसंद ख़बरें मिल जाती हैं। और ये लोग क्या बताएं। चलो, खान साहब से को एक इल्तिजा है, खान साहब ये जो पाकिस्तानी सियासत है ना, इसमें मकाम बनाने के लिए चोर होना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉडियाँ होना बहुत ज़रूरी है, दगेबाज होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो तकरीबन 87 से ज़्यादा हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं बाहर था तो थोड़ा सा रुझान हुआ इस तरफ, तो सुनना शुरू किया, देखना शुरू। तब से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसी सियासतदान के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो उसके मफाद में ना हो, यानी पाकिस्तान के मफाद में हो। ऐसी कोई बात मैंने किसी भी सियासतदान के मुंह से, सियासी लीडर तो है ही नहीं है, लीडर तो नहीं है ना, ये सियासतदान है, नहीं सुनी। मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम काफ, बस यही मैं सुनता रहा हूँ। कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान के, हाँ उस वक्त ये कुछ दिन बात करते हैं जब हुकूमत को गिराना हो ना, तो फिर इनको पाकिस्तान की याद आती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होना। इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अब उम्र के इस हिस्से में कि पता है कौन क्या फ्रॉड क्या कर रहा है, किस छोड़े इनको। बहरहाल खान साहब से गुजारिश ये है कि खान साहब जो ख्वाब आप लेकर चले हैं ना, अल्लाह करे आप उसमें कामयाब हो जाए। अल्लाह करे कि चलो आम पाकिस्तानी की बात सुनी जाए, लेकिन नहीं। दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया हथियार फेंकने वाला था, तैयार हो गए सब,
لیکن چرچل نے کہا نہیں، ہتھیار نہیں پھینکوں گا۔ بھائی کیوں نہیں پھینکو گے؟ بولا مجھے رپورٹ دو کہ ہمارے ملک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، دوسرا ہمارے بازاروں میں کاروبار ہو رہا ہے۔ رپورٹ آئی، جی بالکل ہو رہا ہے۔ کہا ہم جنگ جیتیں گے۔ وہ بولے یار عجیب پاگل ہو، کیسے جنگ جیتیں گے؟ جرمنی نے تو کھپ نکال دی ہے ہماری۔ لیکن وہ چرچل جنگ جیتا۔ کیوں جیتا؟ کہ عدالتیں انصاف دے رہی تھیں، ملک کا کاروبار چل رہا تھا اور کاروبار ہو رہا تھا، کیوس نہیں تھا وہاں پہ، اس لیے برطانیہ جنگ جیتا۔ حالانکہ برطانیہ پہ بڑے تابڑ توڑ حملے کیے جرمنی نے، سب کو پیٹ پاٹ کے فرانس کو برطانیہ پہ جب چڑھا تو برطانیہ نے اسے ہروا دیا۔ ادھر سے ہارنے کے بعد پھر وہ جب روس کی طرف گیا اور جوتے کھائے، پر واپس ہار گیا۔ ورلڈ وار 2 بھی ہار گیا، ورلڈ وار فرسٹ بھی ہار گیا۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب آپ کوشش کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ کس پہ اعتبار کریں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے؟ دیکھیں آپ، پہلی تو آپ کی یہ جو غلطی تھی نا، پیپلز پارٹی کا جتنا کچرا ہے وہ آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، اور آپ کا جو اپنا مخلص ورکر تھا، خان صاحب آپ کو مخلص ورکر ہی کام آئے گا، یاد رکھنا میری بات۔ یہ جو دائیں بائیں سے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں نا، یہ ریلو کٹے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے پلانٹ کروائے ہوں آپ کی پارٹی میں۔ تو کوشش کریں، لیکن کچھ طاقتور حلقوں سے بنا کے رکھیں، ان کی میڈیا کی اور اپوزیشن کی باتوں پر مت جائیں۔ طاقت جو ہوتی ہے وہ ریئلٹی ہوتی ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں، امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون تون کے رکھ دے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اگر وہ بات نہ مانے۔ یہ ہمیں صرف بتاتے ہیں، آ کر درس دیتے ہیں کہ جی ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں، ہم یہ فلانے ہیں، ہم ڈمکانے ہیں، ہم وہاں پہ سول سپریمیسی ہے۔ نہیں، کوئی سول سپریمیسی نہیں ہے۔ برطانیہ میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں آپ، یہ سب ہمارا میڈیا، کیونکہ اس نے کیا بتانا ہے لوگوں کو، وہ تو بیرونی ایجنڈے پہ ہے۔ ہمارا میڈیا تو دیکھیے، سب سے بڑا فساد کی جڑ جو ہے وہ ملک میں میڈیا ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دشمن پر ایجنڈا ٹو کر رہا ہے۔ ہم کب سے بوڑھے ہو گئے ہیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو پڑھتے اور سنتے۔ کبھی بھی مجھے یاد ہے کہ میں جب کراچی میں ہوا کرتا تھا تو جنگ اخبار کیا لکھتا تھا، یاد ہے مجھے۔ وہ کچھ تو میرا خیال ہے کٹنگ میرے پاس ہوں گی بھی۔ پچھلے دنوں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور میر شکیل رحمان کے درمیان اور وہ جو وزیر داخلہ تھا پیپلز پارٹی کا، وہ ذوالفقار کیا نام ہے اس کا، کیسی کیسی باتیں ہوئی ان کے آپس میں درمیان۔ ہاں، یہ چھوڑیں خان صاحب، بس اتنا ضرور کریں کہ خود کو سیف کریں، اور حکومت جاتی ہے کوئی بات نہیں، الیکشن لڑیں پھر آئیں، لیکن لگتا نہیں کہ یہ لوگ سیدھے ہوں گے، ایسا مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ یہ چیزیں چھوڑ دیں جو ہوا ہے سندھ ہاؤس میں، یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ اس کی پیداوار ہیں، یہ کیسے چھوڑیں گے؟ نواز اور یہ زرداری وغیرہ یہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ فضل الرحمان آج دن تک اس نے کبھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، ہم کشمیری ہیں، ایک لفظ تک نہیں اس نے اپنی پوری کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کے دوران ایک لفظ کشمیریوں کے بارے میں نہیں بولا، بلکہ ایک دفعہ کہا کہ کیا کریں، ہم انڈیا سے جنگ کر لیں۔ کسی نے کشمیر پر سوال کیا اس سے، تو کہا کہ کیا کریں، کشمیر پر جنگ کر لیں ہم۔ یہ اس کی یہ حالت تھی،
اور جو ابھی بڑی بڑی لمبیاں چھوڑ رہا ہے، کیا کریں، کیا بتائیں. ابھی جب راجیو گاندھی پاکستان آیا تو کشمیر ہاؤس سے کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے گئے. یہ کیا بات ہوئی بھائی، اتنا ڈر ہے. اور وہ بھی ایک بار ذوالفقار علی بھٹو نے UNO میں کشمیر کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں کیا اس نے. وہ ٹھیک ہے، اس کو ٹائم کم ملا، لیکن وہ ایک ذہین آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، نڈر آدمی تھا. لیکن آخر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اور لٹکوانے والا کون ہے؟ سیاستدان مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب، اور یہ دوسرے جو سیاستدان پاکستان میں موجود تھے اس وقت، وہ اور امریکہ. اور کون تھا؟ ٹھیک ہے. پھر بہت ضروری ہے کہ ہمیں تو خان اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب UNO میں تقریر کی کشمیر کے حوالے سے، جس وقت اسلامو فوبیا کے لیے بھی بات کی، تو خان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. صحیح کشمیر کا مقدمہ لڑا، انڈیا کو بیک فٹ پر لے گئے، اور یعنی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یار کشمیریوں کا بھی کوئی وارث ہے. لیکن ہم تو بے وارث پڑے ہوئے تھے، منہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے پاکستان کی طرف کہ یار کا بھی ہمارا مقدمہ لڑے گا، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے لیے لازم و مظلوم ہیں، ایک دوسرے کے ہم لازم و مظلوم ہیں. ساری زندگی ہم یہی سوچتے رہے کہ پاکستان ہے تو اللہ ہے، اور پاکستان ہے تو کشمیریوں کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہیں. لیکن کسی لیڈر نے کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو اور خان کے علاوہ کسی نے بھی دل سے کبھی کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا. پتہ ہے آپ کو، سارا پتہ ہے. آپ وہاں سے پیپلز پارٹی ادھر آئی، مسلم لیگ نون ادھر آئی، کشمیریوں نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت خان عبدالقیوم خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیوں کو اگر یہاں تو ان کرو گے تو کشمیر کا مقدمہ کمزور ہوگا. لیکن کوئی بات نہیں، آئے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پارٹیاں قائم ہوئی، ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کی، مسلم لیگ کو بھی ایکسیپٹ کیا، پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں بھائی، ایکسیپٹ کیوں نہ کریں. تو لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اسلامو فوبیا دنیا میں پھیلایا جا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی تھی، اس پہ بہت بڑا سٹینڈ لیا، اور آخر UNO میں ایک قرارداد منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے. یہ دیکھو، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مذہبی تعلق ہے، مذہبی سیاست کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح خان نے مقدمہ لڑا. اور باقی کسی سیاسی لیڈرشپ نے کبھی اس طرح کا مقدمہ نہیں لڑا. حکم آتا ہے آقا کا اور کہتے ہیں حکم میرے آقا، بس وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات ہیں یورپ میں، پیسے ہیں، بچے وہاں ہیں، اور جائیدادیں وہاں ہیں. یہ بات نہیں کر سکتے. خان اس لیے کر لیتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو اس لیے کر لیتا تھا کہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، ذوالفقار علی بھٹو اور خان کرپٹ نہیں ہیں. اب ٹھیک ہے، وہ ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور بہت سارے مغربی ممالک نہیں چاہتے، انڈیا نہیں چاہتا کہ خان کی حکومت ہو یہاں پہ. وہ تو چاہتے ہیں نواز شریف اور زرداری کی حکومت ہو، کیونکہ ادھر آرڈر آنا ہے، انہوں نے ننگے پاؤں وہاں پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے جی سر، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ فوج کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت منوائے، کیوں نہ منوائے. کس ملک میں خارجہ پالیسی جس ملک کی ہوتی ہے، مثلا آپ امریکہ کی مثال لے لیں، کیا وہ پینٹاگون کے بغیر خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. ان پٹ لی جاتی ہے، جنگ فوج نے لڑنی ہوتی ہے، سیاستدانوں نے نہیں لڑنی ہوتی، انہوں نے خالی کہانیاں کرنی ہوتی ہیں. جنگ فوج لڑتی ہے، اس لیے خارجہ پالیسی میں
فوج کی ان پٹ بہت ضروری ہے. ہندوستان میں ان پٹ لی جاتی ہے, برطانیہ میں لی جاتی ہے. MI6 پورا کنٹرول کرتی ہے برطانیہ کو. یہ یہاں بھاشن مت دیں ہمیں. کیا کریں؟ یہ بھاشن نہیں چاہیے جو میڈیا میں بھاشن دیتا ہے کہ جی وہ دیکھا نا وہاں سپرمیسی ہے. کون سی سپرمیسی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ, ہم نیوز نہیں دیکھتے. CIA چاہتی تھی عراق کی جنگ کرانا. بش کی کیا جرأت تھی کہ وہ نہ کرتا؟ اس وقت CIA کا ڈائریکٹر پتہ ہے کون تھا؟ ڈونلڈ رمزفیلڈ. بعد میں وہ وزیر دفاع بنا تھا. مسٹرڈ گیس مبینہ طور پر جو خبریں ہیں عراق کو مہیا کرنے والا ہی ڈونلڈ رمزفیلڈ تھا. بات کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا سیاںا سمجھتے ہیں اینکر کے. ہمیں بہت پتہ ہے, تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں. ایک عام سے آدمی ہیں. چھوڑو. خیر خان صاحب, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے. کوشش کریں, اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں. لیکن اپنے دائیں بائیں دیکھیں کون آپ کا اپنا ہے اور کون کسی کا پلانٹڈ کیا ہوا ہے. بس میرا اتنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.